आज हम सबक मेहनत का फल की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको किस काम का बहुत शौक है, यानी कौन सा काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। किताबें पढ़ने का। किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। किताबें पढ़ने से ना सिर्फ हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, बल्कि हमें नई नई बातें, नई नई माफ कीजिएगा, नई नई मालूमात मिलती है। चलिए अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फाराब है। बहुत मुद्दत गुजरी। इस शहर के एक मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता था। बहुत मुद्दत गुजरी यानी बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत वक्त पहले की ये बात है। जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। बेहद शौक यानी बहुत ही ज्यादा शौक था। किस चीज का? इल्म हासिल करने का, सीखने का। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता, और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता, और उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। उसकी चारपाई के सरहाने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। सरहाने यानी चारपाई की वो जगह जहाँ पर हम सर रखते हैं, तकिया रखकर सर रखते हैं, उस तरफ मिट्टी का एक दिया। मिट्टी का दिया देखिए इस तरह का होता है रोशनी के लिए। ये देखिए, इसको कहते हैं मिट्टी का दिया। ये जो बर्तन होता है ये मिट्टी का होता है, और इसमें ये जो आग जलाई जाती है बत्ती के जरिए, इसको हम दिया कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी दिए की रोशनी में वो रात को देर तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता, और बाज औकात सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। बाज औकात यानी अक्सर। अक्सर क्या होता कि पूरी पूरी रात वो पढ़ने में गुजार देता था। कितना ज्यादा शौक था उसे पढ़ने का। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था। इन्हेमाक से यानी जब हम कोई काम बहुत ही गौर से कर रहे होते हैं, बिल्कुल मगन होकर, उसे हम कहते हैं इन्हेमाक से। किताब का मुताला करना यानी किताब को पढ़ना, और इस तरह से पढ़ना कि उसको समझना भी, उसे हम कहते हैं मुताला करना। के दिए की रोशनी मध्यम होने लगी। मध्यम होने लगी यानी कम होने लगी, हल्की होने लगी। उसने बत्ती को ऊंचा किया। रोशनी हुई तो जरूर, मगर बहुत जल्द खत्म हो गई। अब जो उसने दिए पर नजर डाली तो ये देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं। रोशनी अगर हो तो क्यों कर, यानी क्यों कर यानी कि कैसे। अफसोस हुआ यानी उसे ये देखकर दुख हुआ कि उसके दिए का जो तेल है वो खत्म हो गया है। ये देखिए, आपको इस बर्तन में ये तेल नजर आ रहा है। तो ये जो दिया जलाया जाता था ये तेल ही की वजह से जलता था। अब अगर ये तेल इसमें बिल्कुल खत्म हो जाए तो फिर दिया भी बुझ जाता था, और जब बिल्कुल थोड़ा सा तेल होता था तो रोशनी हल्की होना शुरू होती थी, और जब तेल बिल्कुल खत्म हो जाए तो दिया बुझ जाता था। चलें आगे पढ़ते हैं। आगे ये हुआ, अब क्या करूं, उसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी। शहर की दुकानें बंद हो चुकी थीं, और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फायदा न होता, क्योंकि उसके पास तो तेल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसकी जिंदगी तो पहले ही मुफलिसी में गुजर रही थी। पैसों के बगैर कौन दुकानदार उसे तेल देता। मुफलिसी में यानी गुर्बत में, यानी वो गरीब था, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे या कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, गरीब था वो। तो देखिए, दुकान से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए तो हमारे पास पैसे होना ज़रूरी है। तो उस लड़के के पास तो पैसे भी नहीं थे, और वो गरीब भी था। इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रखकर सो जाए, मगर अभी तो उसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था।
وہ 2 گھنٹے کس طرح ضائع کر سکتا تھا؟ اور پھر دوسرے دن بھی اس کے پاس کہاں سے پیسے آ سکتے تھے؟ یعنی کہاں سے پیسے آ سکتے تھے، یعنی کوئی ایسا ذریعہ تھا کیا؟ کوئی ایسا حل تھا کہ اس کے پاس کل پیسے آ جاتے؟ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ روٹی تو وہ ایک مسجد میں جا کر کھا لیتا، اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا تھا، لیکن اسے حال ہی میں جتنے پیسے ملے تھے وہ خرچ کر چکا تھا۔ تو دیکھیں وہ لڑکا اتنا غریب تھا کہ وہ کھانا پینا بھی اس نے مسجد سے کیا ہوا تھا، یعنی مسجد جا کر کھانا کھاتا تھا، اور باقی اپنے خرچے وہ کیسے اٹھاتا تھا کہ ایک بچے کو پڑھاتا تھا ٹیوشن وغیرہ، تو وہ پھر اس کو جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے وہ اپنے لیے بس کچھ معمولی سے، یعنی بہت ہی سستے سے کم قیمت والے کپڑے لے لیتا تھا اور تیل دیے کے لیے لے لیتا تھا۔ لیکن ابھی جو اسے وہ پیسے ملے تھے وہ حال ہی میں، یعنی ابھی جو اسے وہ پیسے ملے تھے وہ تو وہ خرچ کر چکا تھا، یعنی استعمال کر لیے تھے اس نے، اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ دیے کے اس طرح بجھ جانے سے اسے بڑا افسوس ہوا یعنی کہ بڑا دکھ ہوا۔ وہ اپنی کوٹھڑی سے نکل کر دروازے پر آ بیٹھا۔ کوٹھڑی کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو جو بالکل ہی چھوٹا سا ہو، تو وہ اپنے گھر سے نکل کر دروازے میں آ بیٹھا۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا یعنی ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کہیں کوئی چراغ جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چراغ جلتا ہوا یعنی کوئی بھی روشنی کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ چراغ دیے کو بھی کہتے ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس کی مدد سے روشنی ہو۔ سب لوگ آرام کر رہے تھے، اتنے میں اس کی نظر روشنی کی ایک ننھی سی لکیر پر پڑی۔ ننھی سی لکیر یعنی کہ بالکل چھوٹی سی لکیر، تھوڑی سی روشنی جو شاید دور کسی دیوار پر دکھائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش یہ روشنی اس کے گھر میں ہوتی۔ کاش ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو اس نے بھی یہ خواہش کی کہ کاش یہ جو روشنی مجھے نظر آ رہی ہے یہ میرے گھر میں ہوتی اور میں کتاب پڑھ سکتا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ روشنی دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے ادھر قدم اٹھانے لگا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ موقع ملے یعنی کہیں پر اسے روشنی مل جائے تو وہ پھر اپنی جو پڑھائی ہے وہ مکمل کر لے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل میں سے نکل رہی ہے۔ قندیل کہتے ہیں کسی بھی ایسے برتن کو کہ جس میں روشنی جلائی جا سکے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھیے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ لالٹین کی، اور یہ پہلے زمانے میں روشنی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، ابھی بھی بہت کم لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ہے تو اگر آپ غور کریں تو ہے تو ایک قسم کا برتن ہی، مگر یہ دیکھیے اس میں اس جگہ پر سے روشنی ہوتی تھی اور پھر روشنی جہاں یہ لالٹین رکھی جائے اس جگہ روشنی پھیلی رہتی تھی۔ تو کوئی بھی ایسا برتن کہ جس کی مدد سے روشنی کی جا رہی ہو، جس میں چراغ رکھ کے روشنی رکھ کے، تو اسے ہم قندیل کہہ سکتے ہیں۔ وہ چراغ بھی ہو سکتا ہے، دیا بھی ہو سکتا ہے، لالٹین کو بھی کہہ سکتے ہیں، فانوس وغیرہ۔ جی، جو محلے کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ محلے کا چوکیدار کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ محلے کی رات کو حفاظت کرتا ہے، پھیرے دیتا ہے ہر گلی میں، یعنی کہ ٹہلتا ہے اور وہ ہر محلے کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، یعنی بڑے ہی عزت سے، بڑے احترام سے، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا، نیک آدمی یعنی اچھا آدمی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے۔ طالب علم یعنی علم چاہنے والا، علم سیکھنے والا، علم کے لیے شوق رکھنے والا، جس کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں۔ بولا،
ہاں بیٹا پڑھ لو، میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ اب مشکل یہ تھی کہ چوکیدار ایک ہی جگہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کہنے لگا، بیٹا اب تم گھر جا کر سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ جی چاہے یعنی جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ جائیں، لیکن میں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اس طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یعنی بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ صبح 4 بجے تک پڑھتا رہا۔ ہمت نہ ہاری یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹا، بے شک اسے مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ پڑھتا ہی رہا، اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی واقعہ ہوا یعنی ایسا ہی ہوا جیسا پچھلی رات ہوا تھا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ لڑکے نے یہ سنا تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو یعنی کوئی اسے بہت ہی قیمتی چیز مل گئی ہو، جبکہ قیمتی تو نہیں تھی نا، چوکیدار نے تو اسے اپنی پرانی ہی قندیل دی تھی، لیکن لڑکے کے لیے تو وہ پرانی قندیل بھی بہت قیمتی تھی، کیونکہ اس کے پاس تو نہیں تھی قندیل، اور وہ کتنی اسے مشکل ہو رہی تھی قندیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ قندیل اپنی کوٹھری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ اطمینان کے ساتھ یعنی سکون سے۔ چند روز کے بعد یعنی کچھ روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کئی دن گزر گئے اور پھر کئی سال۔ لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی اس کا علم بھی بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے اور اس سے علم حاصل کرتے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ عالم فاضل یعنی ایسے لوگ کہ جن کے پاس بہت علم پہلے ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکے کے پاس جو اب بڑا ہو چکا تھا، استاد بن گیا تھا، اس کے پاس آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم کا ایسا دریا بن گیا یعنی اتنا زیادہ ان کے پاس علم ہو گیا تھا کہ اب دور دور سے لوگ آ کر اپنے علم کی پیاس بجھاتے، یعنی جن کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا وہ آ کر ان سے علم حاصل کرتے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھے ابو نصر فارابی۔ فارس کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان کی وفات کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ فلسفی کہتے ہیں ایسے انسان کو کہ جس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہو بہت سی چیزوں کے بارے میں، اور سائنسدان کہتے ہیں اس کو کہ جس کو سائنس کے بارے میں بہت زیادہ علم حاصل جس نے کیا ہوا ہو۔ تو ان کی وفات کو یعنی انہیں فوت ہوئے بھی کئی برس یعنی کافی سال گزر چکے ہیں، مگر ان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سب ان کا نام بڑے احترام سے لیتے اور لیتے رہیں گے، یعنی بہت عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا انہوں نے روشن کیا تھا اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس چوکیدار کی ہمدردی بھی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی۔ یعنی اب وہ خود تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ علم جو انہوں نے خود حاصل کیا اور لوگوں کو دیا، ان لوگوں کو بھی پہنچایا، وہ تو ہمیشہ رہے گا، اس کی روشنی تو نہیں ختم ہو سکتی۔ اور چوکیدار نے ہمدردی کی، ہمدردی کرنا یعنی کسی کے دکھ کو اپنا سمجھنا، کسی کی پریشانی کو اپنا سمجھنا۔ تو اس نے جو یہ نیکی کی، اچھا کام کیا، اسے بھی رہتی دنیا تک یعنی ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو آج ہم نے سبق محنت کا پھل کی پڑھائی کی۔